बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन ताखीर पर सो मोटो एक्शन लिया। 4 दिन समाअत हुई। आज फैसला महफूज हुआ है। इलेक्शन 90 रोज में होंगे या नजरिया जरूरत पर अमल किया जाएगा। फैसले की घड़ी बिल आखिर आन पहुंची है। चंद घंटों के अंदर ये फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन कुछ खदशात बढ़ गए हैं और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को किस तरह घेर लिया गया है और जस्टिस कादी फायज ईसा और जस्टिस या आफरीदी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमात सुनने से क्यों इनकार किया है, ये भी एक बड़ी अजीब कहानी है। इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पूरा दिन इमरान खान साहब की इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों के अंदर पेशियां जारी रही और जिस तरह एक अवाम का समंदर आया, यकीनन ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। हालांकि मरियम नवाज, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी सब इन अदालतों के अंदर पेश होते रहे हैं, लेकिन सियासतदान जब अदालतों में पेश होते हैं तो ऐसा एक पुरअमन मुजाहरा जरूर होता है। लेकिन हमें ये देखना है कि इलेक्शन ज़ाहिर है 90 दिन में होने हैं। आइन के तहत ये सारी समाअतें 4 दिन होती रही हैं, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस वक्त शदीद मुश्किल का शिकार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टोटल 17 जजेस होते हैं, जिनमें अभी 2 जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं हुई। 15 जजेस जो है वो मौजूद हैं और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा जो हाई कोर्ट है, बल्कि पेशावर हाई कोर्ट, उन्होंने हड़ताल की कॉल दे दी है। चूंकि 2017 से जो जजेस है वो कहते हैं कि उनमें से लेने चाहिए और उनको कंसिडर करना चाहिए। अब यहाँ पर जो है वो आप देखिए कि ओवरऑल जो 15 जजेस हैं उनमें से भी 2 पर पीडीएम ने सुरख निशान लगा दी है। अब बाकी 13 की बात होती रही, लेकिन बिल आकर उन्होंने फुल बेंच से तो अपने आप को विड्रॉ किया है। लेकिन एक ऐसे लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपस के अंदर तकसीम है, एक दूसरे से नफरत करते हैं। चंद एक सहाफी है वो शायद कुछ जजेस को हवा भी भरते हैं और फिर वो उनको हीरो बनाकर पेश करते हैं और इसी खाते के अंदर जो है आप अंदाजा कर लें कि अब आज जस्टिस कादी फायद ईसा ने भी एक एक्शन लिया है। 2 दिन पहले ये खबर आई कि कराची रजिस्ट्री के अंदर ये जो हफ्ता है जो चल रहा है, काद लिस्ट जारी की गई कि कराची रजिस्ट्री के अंदर जस्टिस कादी फायद ईसा अपने साथी जज जो है उनके हमरा वो केसेस की समाअत करेंगे। फिर बताया गया कि कादी फायद ईसा की इस्तदा पर तो वो इस्लामाबाद की प्रिंसिपल सीट के अंदर रहेंगे, कराची नहीं जा सकेंगे। अब इससे एक तो तकवीयत मिली कि शायद एक फुल कोर्ट बेंच बनने जा रहा है जिसके अंदर कादी फायद ईसा भी होंगे और ये डिमांड भी की जा रही थी नून लीग और पीडीएम की जमातों की तरफ से भी। जस्टिस सरदार तारक और जस्टिस कादी फायद ईसा उनके हीरो हैं। अब ये सारी चीजें जब हो रही थी तो अब क्योंकि ये मामला तो क्लोज हो गया, 5 जजेस से निजाम चल पड़ा, सब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अतः कि पीडीएम ने भी विड्रॉ कर लिया। लेकिन जस्टिस कादी फायद ईसा ने कमाल आज अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट किया है पूरी कौम को। उन्होंने सो मोटो कर लिया, यानी सो मोटो से मुराद है कि एक अपना एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि हमारे बेंच के अंदर जो मुकदमात फिक्स होते हैं इसका तरीका कार क्या है ये हमें नहीं पता। अब मुझे बड़ी हैरत हुई है इस बुनियाद पर कि आप देखें वकला पर हम तनकीद करते हैं, हम आम सियासी जमातों और पॉलिटिकल वर्कर पर भी तनकीद करते हैं। हमारी सोसाइटी तो तकसीम है। ये जो मुनसफ है जिन्होंने पूरी कौम के फैसले करने हैं वो आज इस पर एक्शन ले रहे हैं। जस्टिस कादी फायद ईसा के ये केस कैसे फिक्स होते हैं, यानी अवाम तो बेचारी रुल गई है, अवाम तो इंतजार में मर रही है। ना वकला तंजीमों को कोई टेंशन है कि इंसाफ जल्दी मिलना चाहिए, ना बाकी किसी और को। अब इसको अब जो टाइमिंग है कादी फायद ईसा की ये अहम है। मेरा मतलब ये है कि ये जो कुछ हो रहा था ये तो पहले भी यही निजाम चल रहा था, लेकिन एक मौके पर जब कुछ जमातें कादी फायद ईसा को हीरो बनाकर बार बार नाम ले रही हैं, उस मौके पर कादी फायद ईसा का किसी नुक्ते पर उठ खड़े होना ये बड़ा मनाखेज है। अब उन्होंने रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट है उनको भी तलब किया और उन्होंने कहा जी बताएं, डिप्टी रजिस्ट्रार आए कि 2010 के केस मैं नहीं सुन सकता क्योंकि केसेस रजिस्ट्रार समाज के लिए मुकर्रर करता है। क्या मैं फोन करके रजिस्ट्रार को ये कह सकता हूं कि फलां केस फलां बेंच में लगा दे? अब उन्होंने कहा अचानक बेंच की तब्दीली और मुकदमा मुकर्रर होने से शुबहात जन्म लेते हैं। जज का हलफ और ज़ाब्ता अखलाक सबसे मुसावी सलूक का तकादा करता है और शफाफियत का तकादा है। जो मुकदमा पहले दाखिल हुआ
اس کی سماعت پہلے ہو. یہ بات ان کی جو بات ہے اس کے اندر بڑا وزن ہے. آرٹیکل 10A یہ بنیادی حقوق میں شامل ہے جو ڈیو پروسیس کا کہتا ہے بینچ تبدیل کرنے کی قانونی وجوہات ہونی چاہیے. کل کو لوگ کہیں گے مرضی کا بینچ بنا کر مرضی کا فیصلہ ہوا، عدلیہ کا وقار شفافیت نہ ہونے سے کم ہے. آج کی لسٹ کے مطابق 2022 اور 2021 کے مقدمات لگائے گئے، اس حقیقت کے باوجود کہ اسی نوعیت کے مقدمات زیر التوا ہیں. جسٹس حسن رضوی کو بینچ سے ہٹا کر جسٹس مظاہر نقوی کے بینچ میں بھجوا دیا گیا. کیا آج روسٹرم بن گیا کہ میں کل کس بینچ میں بیٹھا ہوں مجھے نہیں علم؟ ہفتہ وار ججز کا روسٹر کیسے تبدیل کیا گیا؟ جسٹس یحییٰ افریدی نے رجسٹرار سے سوال کیا کہ یہ روسٹر آپ نے نہیں چیف جسٹس صاحب نے بنایا. اس پر رجسٹرار نے کہا کہ ابتدائی روسٹر بنا کر چیف جسٹس کو بھجواتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہاں پر کھل کر زیر بحث آئی ہیں، اور جو رجسٹرار ہے اب ظاہر ہے یہی طے نہیں ہو رہا کہ کون سے کیسز پہلے سننے ہیں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب متحرک ہوئے ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ انتظامی جو معاملات ہیں ان کے اندر وہ پھڈا نہیں کرتے، لیکن حضور عدالت میں تو یہی فرماتے ہیں جب خاص طور پر جو کیسز ہیں وہ ہوں. اور لیکن جب وہ باہر ہوتے ہیں روڈ پر تو وہ انتظامی معاملات میں جا بجا جو ہے وہ مداخلت فرماتے ہیں. یہ آپ کا خاصیت ہے، لیکن بہرحال اگلے چیف جسٹس ہیں، اس سے زیادہ کہیں گے تو کہیں لسٹ میں نام نہ ڈال دیں. اب اسی طریقے سے جو سو موٹو ایکشن ہے وہ چونکہ شروع ہوا، جو سماعت ہوئی، سب سے پہلے آپ کو علم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ہے وہ صدر عابد زبیری صاحب، جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو پریزنٹ کیا، انہوں نے دلائل دیے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ضروری ہے. میں صرف چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے خدشات پیدا ہو گئے ہیں. یعنی پوری سپریم کورٹ اس وقت تقسیم نظر آ رہی ہے، اور جیسے 1997 کے اندر ہوا وہ ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ججز خود وہ جیسے سری نکال رہے ہوتے ہیں نا اوپر، وہ نکال کر بتا رہے ہیں کہ میں بھی جسٹس بندیال کے مخالف ہوں. باقی جو رائے ہوتی ہے وہ ظاہر ہے وہ ججز کی تقسیم ہوتی رہتی ہے، لیکن یہاں پر ایسے لگتا ہے، اور چند ایک ایسے صحافی ہیں میڈیا چینلز کے ساتھ مختلف جو کچھ ججز کے قریب ہیں، اور وہ اس طرح کی شرلیاں روز پھینکتے ہیں کہ جناب آج وہ چائے سے اٹھ کر فلانے جج چلے گئے، آج کھانا اکٹھے کھانے سے انکار کر دیا، فلانے جج صاحب نے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا. تو سپریم کورٹ سے نہ اس کی تائید آتی ہے نہ تردید ہوتی ہے. لہذا ایک ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اگر فل کورٹ بینچ بنے تو چیف جسٹس بندیال جو ہے وہ اقلیت میں ہے اور باقی اکثریت میں ہے، اور یہ سارا معاملہ اس نئے ججز اپوائنٹ نہیں ہو رہا ہے، یہ بھی سیاست کی نظر ہو گیا سارا معاملہ، ہائی کورٹ کے اندر بھی سپریم کورٹ کے اندر بھی. تو انصاف کے ادارے جو ہے وہ اتنے مطلب عجیب کنڈیشن کے اندر ہے کہ وہاں پر بھی اتنے لیول پر سیاست ہو رہی ہے. تو چیف جسٹس بندیال پر بڑا ایک گھیراؤ ہے اس تناظر کے اندر کہ اپوزیشن جماعتوں کا کہ ہم فیصلہ ماننا ہے نہیں ماننا، کس طرح تنقید کرنی ہے، پھر ساتھی ججز جو ہے وہ تقسیم ہے، پھر جو ہے وہ 90 دن سے اب بہت سارا جو پیریڈ ہے تقریباً 1.5 مہینہ وہ گزر چکا ہے، آپ یوں سمجھیے 1.5 مہینہ کے قریب، اور 1.5 مہینہ رہتا ہے کہ اس کے اندر 90 دن میں الیکشن جو ہے کیسے پاسیبل ہوں گے. تو اس سارے تناظر کے اندر لگتا یہ ہے کہ شاید نظریہ ضرورت جو ہے یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے، نظریہ ضرورت جو ہے وہ آ جائے. یعنی 90 دن میں الیکشن پر تقریباً سب کا اتفاق ہے، لیکن 90 دن کے اندر ساتھ ہی گنجائش دے رہے ہیں ججز کہ جناب اگر کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی فائنینشیل پرابلم ہے، کوئی دوسرا پرابلم ہے تو پھر آپ کے پاس ریمیڈی اویلیبل ہے. اب اس کے اندر ایک اور نقطہ ہے، چونکہ بہت ساری یہ جو سماعت ہے اس کا حوالہ دوستوں نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے. آرٹیکل 254 تاخیر پر پردہ ڈالتا ہے، لیکن یہ لائسنس نہیں دیتا کہ الیکشن میں 90 دن سے زیادہ تاخیر ہو. یہ چیف جسٹس نے کہا ہے. یعنی 254 جو آرٹیکل ہے اس کے اندر کوئی ایمرجنسی سیلاب کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو الیکشن کچھ ڈیلے ہو سکتا ہے، یہ گنجائش ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ بتایا گیا ہے اس پورے معاملے کے اندر، میں آپ کو سامنے رکھوں آج کی سماعت، جسٹس محمد علی مدر نے کہا کہ جہاں ثوابدیدی اختیار ہو وہاں کسی ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہوتی. الیکشن کی تاخیر دینے کا اختیار گورنر کا ہے، وزیر اعلیٰ کا نہیں. یہ صدر سپریم کورٹ بار نے دلائل میں کہا. آرٹیکل 48 کے مطابق صدر کا ہر عمل حکومت کی سفارش پر ہوتا ہے. یہ بھی ایک عام نقطہ ہے کہ صدر حلوی جو ہے اگرچہ انہوں نے وڈرا کر لیا ہے کہ کے پی کے کا چونکہ صدر نے اسمبلی ڈیزالو کیا ہے تو لہذا وہ میری غلطی ہے،
تو وہ کرنے کے بعد جو کامران مرتضیٰ ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے یہ گورنر نے تاریخ دینی ہے، تو اس پر JUI کا گورنر ہے اور انہوں نے بھی اتفاق کر لیا ہے۔ لیکن دوسری طرف صدر مملکت کس قانون کے تحت چٹھیاں لکھ رہے ہیں، یہ جسٹس منصور علی شاہ نے آج سوال اٹھایا ہے، اور اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل دیے ہیں کہ 90 دن کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہونا چاہیے، لیکن اس کے اندر حالات اس طرح کے ہیں کہ اب یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح الیکشن کمیشن سے گورنر کی مشاورت کرائیں اور کل تاریخ دے دیں، یہ بھی جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا ہے۔ صدر انتخابات کی تاریخ نہیں دے سکتے تو سیکشن 57 ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ بھی ہے، سیکشن کے اندر کئی قوانین گھنٹوں میں بنائے گئے تو آج بھی قانون بنا کر ذمہ داری دے دیتے۔ جسٹس جمال مندوخیل پہلے دن سے ہی موقف ہے کہ تاریخ کا اعلان گورنر کو کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ آج جو ہے وہ اپنا انہوں نے کہا جی یہ تو انہوں نے کرنا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ بھی نوٹس پہ نوٹس کرتی ہے، نوٹس ہی کر رہی ہے، یعنی تاریخ میں زیادہ تاخیری حربے استعمال کیے انہوں نے ہائی کورٹس نے، تو ہائی کورٹ نے جتنا ٹائم دیا ہے اس سے تو پھر الیکشن نہ ہی سمجھے۔ سیاسی جماعتوں نے فل کورٹ درخواست واپس لے لی ہے، اور مشاورت کا بھی ایک آپشن آیا کہ آپ آپس میں سیاسی جماعتیں مشاورت کر لیں، وہ بھی نہیں ہو سکا، اور فواد چودھری نے کہا کہ ہم تو یہ راستہ نہیں کھولیں گے، PTI اس کو نہیں تسلیم کرتی، بلکہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ لیکن ایک جو بیانیہ ملا عمران خان کا اور معزز ججز کا، خاص طور پر چیف جسٹس بندیال کا، کہ پہلی بار ایسی صورتحال ہے کہ کنٹینر کھڑے ہیں لیکن زر مبادلہ نہیں ہے۔ آج صرف تاریخ طے کرنے کا معاملہ ہے، اگر 90 دنوں سے تاخیر والی تاریخ آئی تو کوئی چیلنج کر دے گا، معاملہ پھر عدالت میں آئے گا۔ صدر نے KP کے الیکشن کی تاریخ دیگر معاملات کو کر لیا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے معاملہ یہ ہے، جو خدشہ ہے کہ ایک دفعہ شاید اناؤنس ہو جائے گا، لیکن ہماری سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کا ایک معاملہ یہ ہے کہ پاناما کیس سے لے کر آپ کوئی بڑا کیس اٹھائیے، حتیٰ کہ سپریم کورٹ کی وہ رولنگ والا معاملہ، کوئی بھی کیس ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ نظر ثانی اپیل ہو سکتی ہے، اس کی تشریح کے لیے مزید جو ہے وہ دوبارہ درخواست ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ میں ہومیوپیتھک کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، ہمارے بہت سارے ڈاکٹر میرے وہ سننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں ہومیوپیتھک بڑی زبردست جو ہے وہ میڈیسن ہے اور بڑی تحقیق ہے، اور آپ اس کو نارمل بنا کے پیش کرتے ہیں، لیکن کوئی وہ مجھے لفظ سمجھ نہیں آ رہا، آپ سمجھ تو گئے ہیں۔ تو اب اس طرح کا فیصلہ دیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے، خدشات موجود ہیں، چند گھنٹے ہیں، نظریہ ضرورت کو دفن کرنا ہے تو واضح دو ٹوک انداز کے اندر یہ فیصلہ دینا ہوگا کہ بھئی گورنر نے کرنا ہے تو اگلے 24 گھنٹے میں گورنر اعلان کریں، اگر وہ نہیں کرتے تو انہیں عدالت لگے۔ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، حکم دیں فلاں ڈیٹ کے یعنی 12 گھنٹے میں اناؤنس کریں، ورنہ آپ کو خلاف یہ کارروائی ہوگی۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ معاملات اس طرف واضح ہوتے ہیں، یا چیف الیکشن کمشنر کو حکم ہوتا ہے تو وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، گورنر ہوتے ہیں تو استعفیٰ دے دیتے ہیں، تو اسپیکر گورنر بن جائے گا۔ وہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور اس کے بعد جو حکومت ہے وہ نظر ثانی اپیل کے اندر کیا ٹائم ضائع کرے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ابھی آ کر بھی شاید جو ہے وہ بہت سارے معاملات ابھی باقی ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر اتنے دباؤ کے بعد اگر واضح فیصلہ آتا ہے تو یہ ان کی بہت بڑی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں جو ہے وہ بہت اچھی ان کی شخصیت کا اظہار ہوگا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔